बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। सफदर आवान के होटल से गिरफ़्तार किए जाने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। इस सीसीटीवी फुटेज के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये मरियम नवाज़ का होटल में कमरे का दरवाज़ा तोड़े जाने की सीसीटीवी फुटेज है और ये भी कहा जा रहा है कि ये सफदर आवान को किस तरह से होटल से ले जाया गया उसकी सीसीटीवी फुटेज है। बहरहाल जो भी इसको कहा जाए, कुछ लोग इसे एक रंग दें, कुछ लोग दूसरा रंग दें। इस फुटेज पे बात करते हैं, इस फुटेज में क्या नज़र आ रहा है इस पर बात करते हैं, इस फुटेज के नतीजे में सियासत में क्या हुआ है इस पर बात करते हैं। सिंध पुलिस का एक किरदार है, इस किरदार पे बात करते हैं और फिर इस मामले में अफवाज पाकिस्तान जो है उनका मौक़िफ़ और ताज़ा तरीन इत्तलात उन पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज है कराची के आवारी होटल की। ये जो आवारी होटल है ये एक कॉर्नर पर है, यानी जब आप पुराना जो मेट्रोपोल होटल है कराची का, और जो लोग कराची से वाकिफ़ नहीं, जिन्होंने ये पॉइंट नहीं देखा हुआ, उनको अगर मैं बताना चाहूँ तो आप समझ लें कि बिल्कुल एग के शेप का एक एरिया है, अंडे के शेप का। उस एरिया में कॉर्नर पर, एक बड़ी सड़क के कॉर्नर पर आवारी होटल है। एक जानिब इसके ऐसे जब ये एल शेप बनता है तो एक जानिब शारा फैसल यहाँ कनेक्ट करती है, एक जानिब यहाँ सदर से आने वाली एक सड़क कनेक्ट करती है। तो ये दो सड़कें मिलती हैं, इस कॉर्नर पर आवारी होटल है कराची का, गालिबन 4 स्टार होटल हम इसे कह सकते हैं। तो इस होटल की 15वीं मंजिल पर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा अपने कमरे में ठहरी हुई थी। फुटेज में नज़र क्या आ रहा है? फुटेज में 4 से 5 सीन्स हैं। पहला सीन ये है कि होटल में 2 मोबाइल्स दाखिल होती हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसको दबाया जा रहा है, मैं इसको नहीं दबाता। ये 2 मोबाइल्स अंदर चली जाती हैं, पुलिस की मोबाइल्स। होटल के दरवाजे पर रेंजर्स की मोबाइल रुक जाती हैं 2, और उनमें से अहलकार निकलते हैं और निकलकर दरवाजे को ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं सिक्योरिटी के लिए, और सामने सड़क नज़र आ रही है। उसके बाद होटल की लॉबी नज़र आती है। लॉबी में रिसेप्शन नज़र आ रहा है, सामने डेस्क है, फ्रंट डेस्क, जिसपे उनकी अपनी मशीनरी, अपनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, 2 कुर्सियाँ हैं और पुलिस वाले खड़े हुए हैं। होटल इंतज़ामिया के लोग बाहर आ गए हैं, पुलिस के आने पर अनयूजुअल सीन है, और वो बाहर आकर उनसे बात कर रहे हैं। फिर हमें नज़र आती है लिफ्ट। लिफ्ट में अहलकार ऊपर जाते हैं, 4 से 5 अहलकार हैं, और जो होटल इंतज़ामिया के लोग हैं वो सूट में हैं, टाई वाई लगाई उन्होंने, और वो चले जाते हैं होटल इंतज़ामिया के साथ लिफ्ट में ऊपर। ये ऊपर जाते हैं, ऊपर लिफ्ट पहुंचती है। एक और नज़र आ रहा है बंदा, एक बंदा और नज़र आ रहा है। ये बंदा जो है यंग सा एक लड़का है, इसने कैजुअल से कपड़े पहने हुए हैं, इसके हाथ में एक ट्राइपॉड पर रिकॉर्डिंग के लिए डिवाइस है। ये ऊपर पहुंचते हैं होटल की लॉबी में। लॉबी में बहुत दूर से एक कैमरा दिखा रहा है कि दूर एक दरवाज़ा जिसके बाहर कुछ लोग मौजूद हैं। अब ये जो कहा जा रहा है दरवाज़ा तोड़ा जा रहा है, ये आपको दरवाज़ा तोड़ा जा रहा है इतनी दूर से समझ में नहीं आता, लेकिन किसी एक मौके पर आपको लगता है कि हरकत तेज़ हुई है, और हरकत तेज़ होने पर गालिबन दरवाजे को तोड़ा जा रहा है। अब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के बयान की तरफ आ जाइए। मरियम नवाज़ ने कहा था, हम होटल में सोए हुए थे, दस्तक हुई, ऐसा लगा किसी ने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा पीटा है। ये मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठ के, राजा परवेज़ अशरफ के साथ बैठ के बताया है। मैं हैरान हुई, फिर दोबारा दस्तक हुई, फिर मैंने सफदर से कहा देखें। सफदर गए, सफदर ने देखा बाहर पुलिस खड़ी है। सफदर ने पुलिस वालों से कहा कि मैं चेंज करके आ रहा हूं, मैं ज़ियाबतीस का मरीज़ हूं, मैं दवाइयां लूंगा और हम बाहर आ रहे हैं। सफदर ने ये बताया। उन्होंने अंदर आने की कोशिश की, सफदर ने कहा आप अंदर नहीं आ सकते, अंदर मेरी मिसेस सो रही हैं और ये गलत है, मैं आ रहा हूं। सफदर ने दरवाज़ा बंद किया। सफदर अपनी चीज़ें लेने, चेंज करने के लिए अंदर आए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। ये मरियम नवाज़ का बयान है। फुटेज में दरवाज़ा तोड़ा जा रहा है, ये ख़ास तौर पे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन किसी एक लम्हे पे हम ये बाज़ाब्ता तौर पर कह सकते हैं कि मूवमेंट तेज़ हुई है, गालिबन दरवाज़ा तोड़ने की एफर्ट हुई है, या उस एफर्ट के नतीजे में अंदर से दरवाज़ा खोल दिया गया है। उसके बाद तमाम लोग, जो फुटेज आप देखते हैं उसमें आपको लेफ्ट साइड पे दरवाजे से सफदर आवान निकलते हैं, राइट साइड पे तमाम लोग चले जाते हैं, फिर लॉबी का वो हिस्सा, कॉरिडोर का वो हिस्सा, ये सब लिफ्ट की तरफ जाते हैं, लिफ्ट में सवार होते हैं। सफदर आवान सबसे पहले लिफ्ट में सवार होते हैं, उनके हाथ में वही एक चादर है, पानी की बोतल है, और फिर अहलकार अंदर आते हैं। जो होटल इंतज़ामिया के लोग हैं वहीं रुक जाते हैं, और फिर लिफ्ट नीचे चली जाती है। ये 3 से 4 मनाजिर थे।
پھر اس کے بعد یہ باہر نکلتے ہیں اور ان کو لے جایا جاتا ہے. یہ فوٹیج سی سی ٹی وی فوٹیج ہے. ایک فوٹیج صفدر اعوان نے اپنے جو ساتھی تھے، ڈرائیورز تھے، وہاں موجود لوگ تھے، ان سے بنوائی تھی، جن کے لیے وہ باقاعدہ طور پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا ووٹ کو عزت دو، مادر ملت زندہ باد. وہ نعرے لگائے، موبائل میں آگے بیٹھے اور چلے گئے. تو ہمیں رینجرز کی موبائل نظر آ رہی تھی. میاں نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے اپنا ٹویٹ کرتے ہوئے جو بات کی ہے وہ بات کیا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، میں ان کو آپ کو ٹویٹ پڑھ کر سنا دیتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں آواری گیٹ کا شرمناک واقعہ بتاتا ہے کہ کون آئین اور قانون توڑ رہا ہے. جس طرح ہوتا ہے نا میمو گیٹ اور مختلف جو اسکینڈلز ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ بڑے بڑے اسکینڈلز کا جڑا تو وہ ہوتا ہے کہ گیٹ کا ورڈ آ جاتا ہے. تو آواری گیٹ کا شرمناک واقعہ بتاتا ہے کہ کون آئین اور قانون توڑ رہا ہے، کون چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر رہا ہے، کون پاکستان کو تباہی کے گڑھے میں اتار رہا ہے. ذمہ داروں کو بے نقاب کرنا دنوں یا گھنٹوں کا نہیں، منٹوں کی بات ہے. ریاست کے اوپر ریاست. ابھی یہ بات یاد رکھیے گا، میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے ذمہ داروں کو بے نقاب کرنا، میں اسے لکھ بھی رہا ہوں، منٹوں کی بات ہے. میاں نواز شریف صاحب نے کہا منٹوں کی بات ہے. ریاست کے اوپر ریاست کا یہ کھیل اب چھپ نہیں سکے گا، یہ ہمارا اور پوری قوم کا عزم ہے. یہ میاں نواز شریف صاحب کا ٹویٹ ہے. اس ٹویٹ میں جو جیو نیوز کی فوٹیج ہے وہ یوز کی گئی ہے، اور فوٹیج کو یوز کرتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب نے جیو نیوز کا واٹر مارک جیو نیوز ایکسکلوسیو بھی نظر آ رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے اس فوٹیج کو یوز کرتے ہوئے ہوٹل کی لابی میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص ہے جو فون پہ ہدایات لے رہا ہے، اس نے جاگرز پہنے ہوئے وائٹ کلر کے، وہ کسی سے فون پر ہدایات لے رہا ہے. اب وہ ہدایات دے رہا ہے یا لے رہا ہے نہیں پتا، بہرحال جیو نیوز سے رپورٹ کیا گیا کہ وہ ہدایات لے رہا ہے. اور پھر یہ لوگ چلے گئے. جو ہدایات لے رہا ہے اس کے گرد دائرہ بنا ہوا ہے. پھر اس کے بعد دائرہ بنا ہوا ہے ایک شخص کے گرد. پھر جب یہ ہوٹل کی لابی کے دروازے پہ رکتی ہے موبائل رینجرز کی، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رینجرز کی موبائل، بہت سارے لوگ چھپا رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں رینجرز کی موبائل، تو وہاں پہ دائرہ بنا ہوا ہے کہ رینجرز والے جو ہیں وہ موجود ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب وہ کون کون کر تو رہے، وہ رینجرز لکھ نہیں رہے. اور پھر اس کے بعد صفدر اعوان کو لے جایا گیا. مریم نواز شریف صاحبہ نے اس پر ٹویٹ کیا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مریم نواز شریف صاحبہ اس بارے میں بات کرتے ہوئے جب اپنا موقف بیان کرتی ہیں تو مریم نواز شریف، حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اس کی بات کر رہی ہیں اور یہ سب کر رہی ہیں، اور ان کا یہ معاملہ ہے کہ یہ ہوا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے وغیرہ، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. انہوں نے بھی یہ فوٹیج ٹویٹ کی ہے. اور اس فوٹیج پر اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں ہوا کیا ہے. میں نے ہوٹل میں کچھ سورسز سے بات کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ صفدر اعوان نے یہ کہا کہ میں دوائیاں لوں، میں چینج کروں، میں آ رہا ہوں. یہ مریم نواز نے بتایا کہ صفدر اعوان نے دروازہ کھولا تھا. اس کے صفدر اعوان نے کہا یہ عمران نیازی، یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ، اور یہ ہوٹل سورسز بتا رہے ہیں. یہ سب کچھ ہوا اور صفدر اعوان نے کہا ہم اپنے وکیل سے بات کریں گے، ایسے آپ اریسٹ نہیں کر سکتے. جب انہوں نے کہا اریسٹ نہیں کر سکتے تو یہ اریسٹ کرنے آئے تھے. انہوں نے پھر اس کے بعد دروازہ غالباً توڑ دیا ہے یا دروازہ توڑنے کی ایفرٹ کی ہے، لیچ ٹوٹا، اور پھر اس کے بعد یہ صفدر اعوان کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں. اب میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں منٹوں کی بات ہے، منٹوں کی بات ہے. اب اسے یاد رکھیے گا منٹس کو. حکومت سندھ نے ایک عدد کمیٹی بنا دی ہے جو مراد علی شاہ صاحب نے اعلان کیا تھا. یہ کمیٹی 30 دن میں اپنی تحقیقات کرے گی. کتنے دن میں؟ 30 دن میں. یہ چند منٹس کا واقعہ ہے، یعنی یہ 6:45 6:46 سے شروع ہوا اور یہ 10 15 20 منٹ کے اندر نمٹ گیا سب کچھ. تو اس کو چیک کریں، آئی جی صاحب کا بیان لیں، اس کے بعد تمام چیزیں پوچھیں اور بتائیں جناب یہ فیکٹ سامنے آئے ہیں. میاں صاحب کہہ رہے ہیں منٹوں کی بات ہے. حکومت سندھ کہہ رہی ہے ہم 30 دن میں اس کی تحقیقات مکمل کریں گے. 30 دن میں. اس کمیٹی کے سربراہ ہیں سعید غنی صاحب، اس میں شامل ہیں ناصر شاہ صاحب، اویس قادر شاہ صاحب اور بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب. آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ سندھ کی کیبنٹ کے لوگ ہیں، مراد علی شاہ کی ٹیم کے لوگ ہیں. مراد علی شاہ کون؟ جو الزام لگا رہے ہیں بقول زبیر صاحب کے. مراد علی شاہ صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ آئی جی نے بتایا اغوا ہوئے، اغوا کیا، ایبڈکٹڈ. زبیر صاحب کے مطابق ایبڈکٹڈ کا ورڈ مراد علی شاہ نے یوز کیا. تو ایبڈکٹڈ لے جائے گئے سیکٹر کمانڈر آفس، وہاں لے جا کر ان پر دباؤ ڈالا گیا صفدر کی گرفتاری کے لیے، اور یہ تمام چیزیں ہوئیں. تو جو مراد علی شاہ صاحب اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، ان کی جانب سے اس تمام معاملے کی تحقیقات کون کرے گا؟ ان کی اپنی کیبنٹ کے لوگ، ان کے ماتحت یہ تحقیقات کریں گے 30 دن میں. کیوں؟ ایسا کیا چھاننا ہے کہ 30 دن میں تحقیقات کریں گے؟ یہ میرا سوال ہے.
کیا پیپلز پارٹی کوئی گیم کھیل رہی ہے؟ مراد علی شاہ خود تحقیقات کروا رہے ہیں، اپنے ماتحتوں سے تحقیقات کروا رہے ہیں. کیا مراد علی شاہ کوئی گیم کھیل رہے ہیں؟ کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ کیا حکومت جو الزام لگا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی انوالوڈ ہے، کیا وہ الزام درست ہے؟ کچھ تو ہے. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں اس معاملے میں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. پھر اس کے بعد آ جائیے آئی جی سندھ مشتاق مہر صاحب پہ. مشتاق مہر صاحب کو اغوا کیا گیا بقول مشتاق مہر صاحب کی، یعنی بقول اس لیے کہ مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں انہیں آئی جی نے بتایا. تو سندھ پولیس کا سربراہ صوبے کی، پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے دوسرے بڑے صوبے کی پولیس کا سربراہ اغوا ہو گیا. ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. کیا اغوا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ایف آئی آر درج کروائیے مشتاق مہر صاحب اور بتائیے کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ. آپ کے گھر کتنے لوگ آئے، انہوں نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، آپ کو کیسے لے کر گئے، اور آپ اس وقت جاتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں آپ کس حالت میں ہیں، کیا ہے، کیا ہوا ہے. آپ وردی میں ہیں، آپ اپنے نائٹ ڈریس میں ہیں، آپ نے چینج کر لیا، آپ سادہ لباس میں ہیں، ہمیں پتہ چلے. آپ کا گھر ہے آئی جی ہاؤس باتھ آئلینڈ کراچی میں. آئی جی ہاؤس، تو آئی جی ہاؤس تو کراچی کا سب سے سیکیور مقام ہونا چاہیے. تو آئی جی ہاؤس پہ تو لگے ہونے چاہیے ڈھیر سارے سی سی ٹی وی کیمرے، جو لگے ہوئے بھی ہیں تو ان سی سی ٹی وی کیمروں کی ہونی چاہیے فوٹیج. پاکستان کو دکھائیے. جب آپ لڑائی پر آ گئے اور آپ کہتے ہیں کہ پورا محکمہ آپ کا لڑائی کرے گا، آپ کے لوگ آپ کے اور پولیس کے وقار کے لیے لڑائی کریں گے اور ان کو مریم نواز شاباشی دیں گی، تو فوٹیج لائیے سامنے، قوم کے سامنے رکھیے. بتائیے کہ کتنے لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا، کتنی بڑی تعداد میں تھے، کس ادارے کے تھے، کیا ہوا تھا. آپ کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ آپ یہ کیس کیوں نہیں سامنے لے کر آ رہے؟ کیا آپ کا بھی کوئی کردار ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اغوا نہیں کیا گیا ہوگا یا آپ کو اغوا کیا گیا ہوگا. حقائق سامنے لائیے. میں ایک عام آدمی آپ کے پاس جاتا ہوں تھانے میں، کہتا ہوں مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، مجھے اغوا کیا گیا، میں ایف آئی آر درج کرواتا ہوں، آپ پرچہ نہیں درج کرتے. یا میں اگر یہ کہوں میڈیا میں جا کر کہ مجھے اغوا کیا گیا، مجھے جان سے مارنے کی فلانے نے دھمکی دی، تو آپ کہتے ہیں جب مدعی ایف آئی آر درج کرائے گا پولیس تب کارروائی کرے گی. تو پولیس کارروائی کرے. آئی جی صاحب اغوا ہوئے ہیں، آئی جی صاحب ہمارے لیے مثال قائم کریں، آئی جی صاحب دیں گے درخواست اور اس پر کارروائی ہوگی. ورنہ وہ ہوتا رہے گا جو انڈیا کر رہا ہے. انڈیا کہہ رہا ہے کراچی میں لڑائی ہو گئی، انڈیا کہہ رہا ہے اس لڑائی کے نتیجے میں سڑکوں پر گولیاں چل گئیں، انڈیا کہہ رہا ہے آرمی اور پولیس آمنے سامنے آ کر گولیاں چلا رہے ہیں. آئی جی صاحب آپ جب تک اپنا کردار اس میں صاف نہیں کریں گے، سب سے بڑا کردار آپ کا ہے، سچ سامنے نہیں آئے گا تو آپ کو بتانا ہوگا. بہت اچھا ہوا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے، جو اس کی تحقیقات کا حکم دیا ہے، اس پر تحقیقات شروع ہو چکی ہیں. کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ معاملہ مسلسل زیر بحث رہا. کور کمانڈرز کانفرنس میں ملک کی سیکیورٹی کے مسائل زیر بحث آئے اور اس کے ساتھ ساتھ کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ معاملہ سب سے زیادہ زیر بحث آیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے، میں اب آپ کو بتا رہا ہوں سورسز کے مطابق، یہ کہا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات ہوں گی، شفاف تحقیقات ہوں گی، تمام حقائق سامنے لائے جائیں گے، میرٹ پر بات ہوگی. تو یہ سب سے اچھی بات ہوئی ہے. اور اس معاملے نے اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان شدید لڑائی پیدا کر دی ہے. حامد میر صاحب کے پروگرام میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے مولا بخش چانڈیو صاحب اور ان کے سامنے تھے محمد زبیر صاحب. وہی محمد زبیر صاحب جن کی آڈیو پورے انٹرنیٹ پر گھوم رہی ہے، جن کا بیان پورے انٹرنیٹ پہ گھوم رہا ہے. حامد میر سے پوچھو، آڈیو میں بتاتے ہیں کہ جناب آئی جی اغوا ہو گیا ہے. وہ محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول کو آرمی چیف سے بات نہیں کرنا چاہیے تھی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے میاں صاحب نے کہہ دیا ہماری جماعت کا کوئی بھی بندہ آرمی سے بات نہیں کرے گا، تو بلاول کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اب یہ لوگ آپس میں پہلے بھی لڑ رہے تھے، اب بھی لڑ رہے ہیں، اور ان کا معاملہ شفاف تحقیقات ہوں گی تو سامنے آ جائے گا. ادارے انوالوڈ ہیں، اداروں نے پھر یہ بھی سامنے آئے گا کہ اس انوالومنٹ پر مجبور کیوں ہوئے ہیں. اور وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بابائے قوم کے مزار پر مادر ملت کا نعرہ لگانا غلط نہیں ہے، ان کی خدمت میں ایک بار پھر میں عرض کر دوں، 3 بھائی بھی اگر باپ کی قبر پر جا کر بھی آپس میں لڑ پڑیں اور بحث کرنے لگیں تو بڑا والا دونوں چھوٹوں کو ایک ایک تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے گھر جانا، یہ ابا کی قبر ہے، یہاں فاتحہ پڑھنے آئے ہو، وہاں جا کر لڑنا، وہ بابائے قوم کی قبر ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.